Who is present? Teacher, Man. yes. Man and Teacher, only me, no one else. only why others are not present? क्या बात है बेटा, अब सबने यही कहने कि स्कूल जाके हमने पढ़ाई करनी है अब? पता नहीं मिस, पहले भी कोई नहीं है, ऐसे फदीना थी तो अब भी नहीं है कोई। तो बेटा मैं तो पढ़ाती हूँ, आप लोगों में से इस तरह मसला रहेगा ना कि आप लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो क्लास, तो मसला होगा आपको। हम लोगों ने गजल उस दिन शुरू की थी, कितने पढ़ाए थे मैंने शेर बेटा, किसी याद है आपको ईमान? याद नहीं। फर्स्ट से शुरू करा रही हूँ, फिर से आप जरा उसको सुने, ताकि जो बच्चे नहीं ले रहे वो ऑनलाइन क्लास से ले लें अपना इसको काम को। ख्वाजा हैदर अली आतिश की ये गजल है, जिसके उन्होंने बता रहे हैं कि रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। जो शायर हैं वो अपने रुख कहते हैं चेहरे को, और जुल्फ बालों को कहते हैं, बालों की जुल्फों को। अब शायर कहते हैं कि मैं महबूब के चेहरे और उसके बालों को, उसकी जुल्फों को याद कर करके दिन रात रोया किया, अंधेरे उजाले में दिन और रात मैं रोया किया, मैं रोता रहा उसको याद कर करके। इस शेर में शायर जो है अपने महबूब की तारीफ करते हुए, उनको याद करते हुए जो है वो उसकी बातों को याद करते हैं, और यूं कहते हैं कि मैं अपने ख्यालात में हर वक्त अपने महबूब को जिंदा रखता हूँ, और मेरे जहन में हर वक्त उसकी तस्वीर, उसकी जो है वो जिस्म का सरापा, वो सारा मेरे नजरों में घूमता रहता है। अब आतिश जो है वो अपने जो जिंदगी के सारे दिन रात हैं वो गुजार रहे हैं अपने महबूब की जुदाई में, और उनके नजदीक उसकी एक एक चीज जो है वो बहुत खूबसूरत है। जैसे कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि ये जो शायर होते हैं ये अपने महबूब की जो तारीफ है ये ख्याली तौर पर करते हैं, दरअसल हकीकत में इनका कोई नहीं इससे वास्ता होता। तो अब शायर जो है ये ख्याली तौर पर उसके बालों की तारीफ कर रहे हैं कि मैं उसकी जुल्फों को, उसके बालों को याद कर करके मैं हर वक्त रोता रहा हूँ, और अपने महबूब के हसीन चेहरे को मैं हमेशा याद करते करते उनको याद करता हूँ। अब वो शायर जो है जो दिन रात अपने गुजारे अपने महबूब की जुदाई में गुजार रहे हैं, और उनका जागना और सोना जो है वो सारा उसकी याद में तब्दील कर देता है। अब जिस तरह रात होती है तो अगले दिन उजाला हो जाता है, रात जो है वो अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देती है, और जो उजाला होता है दिन की रोशनी होती है वो रात उसको अंधेरे में तब्दील कर देती है। इसी तरह शायर जो है अपने महबूब के चेहरे को एक रोशनी की तरह अपने लिए जान रहे हैं कि मेरा जो महबूब है उसका चेहरा है मेरे लिए जिंदगी का बायस है, मैं उसका चेहरा देख लेता हूँ तो मेरी जिंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। और मैं शायद कहते हैं कि मैं अपने महबूब के हसीन चेहरे पर और उसकी स्याह जुल्फों पर हमेशा फिदा होता रहा, कुर्बान होता रहा, और जिसकी वजह से मैं रोना धोना मेरा मुकद्दर बन गया, मेरा नसीब बन गया। क्यों? क्योंकि वो महबूब जो है उसको आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको आगे से उनकी बात का जवाब नहीं देता। वो कहते हैं उसके मिलने से पहले भी मेरी जिंदगी में बहुत से दुख और गम थे, और अब जबकि महबूब भी मुझे मिला लेकिन वो मेरे साथ बेरुखी बरतता है, और वो बेरुखी करके मेरे से कहीं दूर चला जाता है और मुझसे सही तरीके से नहीं मिलता। तो वो उसकी बालों और उसके चेहरे को याद करके शायर जो है अपना जिंदगी का उन्होंने मकसद यही बना लिया है कि वो रोना धोना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। नेक्स्ट शेर है जी, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया किया। दंदान होते हैं दांत, महबूब के दांतों का हुस्न या उनकी तारीफ बयान करना शुरू किया मैंने, तो मैंने लफ्जों के मोती परो दिए। अब शायर जो है
جس طرح میں نے آگے بتایا کہ شاعر جو ہیں اپنے محبوب کی جسم کے، چہرے کے، ہونٹوں کے، آنکھوں کے، بالوں کے بارے میں اس قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ شاعر جو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے محبوب کے دانتوں کی ہی تعریف شروع کی تو میں نے اس سے صفوں کے صفحے لکھ دیے اور ان کو موتیوں سے پرو دیا، یعنی کہ وہ ان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے صفحے ہوں اور ان کے ساتھ ان کو لکھ لکھ کر موتی لفظوں کے پرو دیے ہوں۔ اب پھر شاعر اب اس کی زلفوں، اس کے چہرے کی تعریف کرنے کے بعد اب محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے محبوب، اب دونوں طرح سے اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اس کے محبوب کے جو دانت ہیں وہ اس خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں، اس حسین نفاست سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح کے ایک لڑی میں موتی پروئے گئے ہوں تو اسی طرح اس کے دانت، محبوب کے دانت جو ہیں شاعر کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں اس ترتیب سے جب ان کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی مالا میں موتی پروئے گئے ہوں اور اس کے چہرے پر بہت خوبصورت اور بہت حسین دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر جب کہتے ہیں کہ جب میں اس کے ان دانتوں کی، ان خوبصورت پروئے ہوئے دانتوں کی تعریفی جملے لکھنے لگتا ہوں، جب میں اس کے بارے میں کچھ بھی لکھنے لگتا ہوں کاغذ پر تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا قلم خود بخود لکھنے بیٹھ جاتا ہے اور وہ لکھ کر اپنے موتیوں کی طرح لفظوں کے ایک لڑی میں پرو کر اس کاغذ پر لکھتا جاتا ہے۔ اب یہ تعریفی جملے جو ہیں یہ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں یہ اپنے محبوب کی تعریف میں لکھتے ہیں، اور یہ ان کا غزل گوئی کا جو فن ہے وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ ایک محبوب کی تعریف میں کوئی نہ کوئی کلمات لکھے جائیں، اور جس میں وہ اس کے کسی بھی بال کی، آنکھ کی، ناک کی، ہونٹ کی، ایسی چیزوں کی وہ تعریف میں لکھتے ہیں اور اس خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ عام انسان کیسے اس کو پورا کرے۔ اب یہ جو جب آتش جو تھے یہ اس وقت کے دور کے شاعر ہیں جب دلی جو تھی یہ اس میں جنگ عظیم، جنگ آزادی جو ہوئی تھی اس کے بعد اس میں دلی کا شہر جو تھا ویران اور برباد ہو گیا، اجڑ گیا، اور پھر فیض آباد اور لکھنؤ جو تھے دوسرے ہندوستان کے شہر یہ ادب کا مرکز بن گئے، اور آتش جو تھے ان کی شاعری لکھنؤ میں جا کر، وہ شاعر جو تھے لکھنؤ میں آباد ہوئے، وہاں انہوں نے شاعری کی اور ان کی شاعری وہیں لکھنؤ میں پروان چڑھی۔ اور اس طرح لکھنؤ میں جو شاعری شاعر حضرات کرتے تھے اس میں تصنع یعنی کہ بناوٹ اور کوئی مصنوعی چیزوں کا ذکر بھی بہت زیادہ آ جاتا تھا، تو اس لیے ان چیزوں میں ان کی شاعری میں، آتش کی شاعری میں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ وہ خوبصورت زلفوں اور ان کے چہرے کی تعریف کرنے کے بعد اب ان کے دانتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک انوکھا تجربہ ہے جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں اس طرح کا، لیکن یہ جو آتش ہے یہ اس زمانے کے لکھنؤ کے دور کے شاعر شعراء میں جانے جاتے ہیں جو کہ تصنع اور بناوٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ کہوں کیا پوری عمر، کہوں کیا ہوئی عمر، کیوں کر بسر میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ اب شاعر جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی عمر کیسے بتاؤں کہ میری عمر کیسے بسر ہوئی، کیسے گزری، میں جاگتا رہا، بخت کہتے ہیں نصیب کو، اور میرا نصیب سوتا رہا۔ تشریح طلب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اپنے پھر وہی محبوب کی جو ہے اس کی بے حسی اور اپنی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ مجھ سے میں جو کام کرتا ہوں میری تقدیر یا میرا نصیب اس کے الٹ چلتا ہے، میں اگر سکون طلب کرتا ہوں تو مجھے بے سکونی ملتی ہے، میں اگر آرام طلب کروں تو مجھے تھکاوٹ اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر مجھے راحت ملنے کی میں خواہش رکھتا ہوں تو مجھے اس کے سامنے میں پریشانی اور تکلیف کا یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ شاعر کی نظر میں کوئی بھی ان کی جو خواہشات ہیں ان کو ان کے حسب آرزو، ان کی خواہشات کے مطابق انہیں نہیں ملتا،
وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں زندگی کو نہیں گزار رہا بلکہ زندگی مجھے گزار رہی ہے. یعنی کہ میں اپنے محبوب کی محبت کی خاطر میں اپنی نصیب کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا نصیب, میں جس چیز کی خواہش کرتا ہوں وہ مجھے نہیں ملتا. وہ میرا نصیب جو ہے جیسے کہ سو گیا ہو, بخت سویا کیا, میرا نصیب جیسے کہ سو گیا ہو. اور میں نے پوری زندگی اپنی جو خواہشات کی تکمیل میں, ان کو کرنے میں, ان کو پوری محبت میں اس کے لیے گزاری, اور میں نے اس طرح اپنی زندگی جاگ کر گزاری. یعنی کہ کوشش میں, اس سے مراد شاید کی یہ ہے کہ ملنے کی کوشش میں اور آگے بڑھنے کی کوشش میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری, لیکن ان کی تقدیر سوئی رہی, ان کی تقدیر نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ مشکلات کا سامنا کرتے رہے. نیکسٹ شعر ہے جی. رہی سبز بے کشت, رہی سبز بے فکر کشتے سخن, نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. بے فکر ہوتا ہے کہ بے پرواہ, کوئی اس کی فکر کے بغیر. کشتے سخن, سخن ہوتا ہے شعری کی جو ہے شاعری کی جو زبان ہے اس کو. علینا بیٹا آپ بہت دنوں بعد آئی ہیں, کیوں علینا؟ یس میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے, آپ بہت دنوں بعد آئی ہیں, کیوں؟ آپ نے تو مجھے Yes, لگتا ہے teacher. صرف شروع کی 4 کلاسز لی ہیں, 3. یس ٹیچر, وہ بس انٹرنیٹ کا ایک پرابلم ہو گیا تھا. بیٹے سارا کام مس ہو جاتا ہے تو کیسے کرتی ہیں آپ پورا؟ میم وہ میں یوٹیوب سے چیک کر لوں گی اوکے. ویڈیوز. اب ویسے بھی آپ کے کلاسز شروع ہو جائیں گی, ٹائم ٹیبل آپ کو ملے گا, تو پھر اسکول آئیں گے تو جتنا کام کروایا وہ آپ کا ریٹرن ہونا چاہیے کمپلیٹ. اوکے یس میم. جی. اب جو ہے شاعری, شاعر کہتے ہیں کہ میری جو شاعری کی زمین ہے, شاعری کی جو فصل ہے, میم پیج کشتے نمبر سکون. کیا ہے؟ بیٹا غزل نمبر 2 ہے, 131. 131 پیج, اور خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے یہ. کشتے سخن کو کہتے ہیں کہ شعر گوئی کی زمین. جیسے فصل بونے والی زمین ہوتی ہے جس پہ فصلیں انسان بوتا ہے, شاعر اپنی شاعری کرنے کی جو زمین ہے اس کو اپنی کہہ رہے ہیں کشتے سخن, شعر گوئی کی زمین, جہاں میں اپنے شعر بولتا ہوں. ٹیچر کھیتوں ہو سکتا ہے اس کا میننگ؟ کشتے سخن کھیت نہیں ہے بیٹے, سخن گوئی ہوتی ہے کسی چیز کو سننا, کہنا. تو یہ شعر گوئی کی زمین ہے. اس کی مثال انہوں نے کھیتوں سے دی ہوئی ہے, جس طرح کہ زمین جو ہوتی ہے اس کو پانی, اور فصلوں کو جب بیج ڈالا جاتا ہے اور پانی ڈالا جاتا ہے, اور وہ فصل جو ہوتی ہے اس کھیت کی زمین جو ہے وہ ہری بھری کرتی ہے, اور پھر فصل اس میں وہ نرم ہو جاتی ہے, اور فصل جو ہوتی ہے وہ اس میں بہتر اٹھتی ہے جب زمین کی حفاظت کی جائے. تو اسی طرح شاعری کی زمین, شاعر نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میری جو ہے شعر و شاعری. اب اس میں وہ زمین شاعری کی نہیں کہہ رہے ہیں, زمین شعر و شاعری کو کہہ رہے ہیں اپنی, کہ وہ میری جو شعر و شاعری ہے جو میں اپنی الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب کی یا دوسروں کی تعریف میں جو لکھتا ہوں, وہ جو میری شعر و شاعری کی زمین ہے وہ ہمیشہ سرسبز رہی, شاداب رہی, تازہ دم رہی. اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف نہ آئی, اور میں اس کو بغیر محنت کے, نہ ہل جوتا کیا, نہ بویا کیا, نہ میں نے اس میں کوئی فصل بوئی, نہ میں نے اس میں کوئی ہل جوتا. یعنی کہ جب بھی کوئی فصل کسان اپنے زمین میں بوتا ہے تو وہ اس کو زمین کو پہلے نرم کرتا ہے, پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے, پھر پانی دیتا ہے, جس کے بعد پھر فصل جو ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب نکل کر ہری بھری نکل کر لہلہاتی ہے. تو شاعر نے اپنی شاعری کو, جو شعر و شاعری کہنے کا ان کا فن ہے, اس کو کہا ہے کہ میں نے اپنی شاعری کی فصل میں کوئی خاص محنت نہیں کی. یعنی کہ میرے اندر یہ شاعری ایسے ہے جیسے رچی بسی تھی, پہلے سے میں نے اس میں کوئی محنت نہیں کی, نہ میں نے اس میں کوئی فصل بوئی, نہ میں نے اس میں کوئی ہل جویا. کیونکہ میرے جو یہ جو
غم ہے میرے اندر جو مجھے اپنے محبوب کی جان سے اس کی وجہ سے مجھے اندر ہی اندر انہوں نے بہت مضبوط کر دیا ہے. اور وہ اپنی شاعری کے متعلق شاید یہاں اس بات کا دعویٰ کریں کہ یہ میرے پاس جو شاعری کی صلاحیت ہے یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, مجھے یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے, اور اس کے لیے انہیں لکھتے وقت شعر کہتے وقت کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ خدا داد صلاحیت ہے. بلکہ جو ہی میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے اندر سے شعر خود بخود نکلنے لگتے ہیں اور میں ان کو شاعری پر لکھتا جاتا ہوں. اور اس کی مثال انہوں نے فصل کے ساتھ دی ہے. جس طرح فصل کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے اور تب جا کر محنت کا پھل ملتا ہے, لیکن آتش کہتے ہیں کہ ان کی شاعری کی کھیتی جو ہے, ان کی شاعری کی جو فصل ہے ہمیشہ سے لے کر اب تک سرسبز و شاداب ہے, اور اس میں ان کو کوئی خاص محنت کرنا نہیں پڑی. اور وہ ان کے ذہن میں فوراً جو بھی اشعار آتے ہیں, جو بھی الفاظ آتے ہیں, وہ ان کو لکھ کر موتیوں کی طرح اپنے کاغذوں پر پروئے جاتے ہیں, اور وہ اس فصل میں کوئی خاص ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی. اگلا شعر ہے جی. برہمن کو باتوں کی حسرت رہی, خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. برہمن ہوتے ہیں ہندوؤں میں سب سے اونچی ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برہمن کہا جاتا ہے. یہ سب سے اونچی ذات کے جو ہوتے ہیں ہندو, ان کو برہمن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی ذاتوں کی تقسیم ہوتی ہے, نیچے ذات آتے آتے آخری ذات جو ہوتی ہے ان کی سب سے کمتر ہوتی ہے, وہ شودر کی آ جاتی ہے. لیکن اس میں برہمن کی انہوں نے بتائی ہے, برہمن کی مثال دی ہے کہ برہمن کی خواہش کے باوجود, برہمن جو کہ سب سے اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں, ان کے کہنے کے ان کے دل میں آرزو بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بت اپنے رکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ عبادت کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو بولنے کی طاقت نہیں دی. اب اللہ تعالیٰ اس تشریح طرف شعر میں شاعر جو ہیں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کے بنائے ہوئے انسان بت بناتا ہے, لیکن وہ انسانوں کی, ان لوگوں کی کوئی بھی دعا کو قبول نہیں کرتے, نہ ان کی کسی بات کو سنتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی ہر وقت جہاں وہ بیٹھے ہوں, جہاں وہ دعا مانگ رہے ہیں, ان کے دلوں کے باتوں کو سب کو جانتا ہے. وہ سمیع و بصیر ہے, وہ ہر ایک کی بات کو دل سے جان لیتا ہے, اور جب موقع ملتا, جب بھی اس بات کے پوری ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس بات کو وہ پوری بھی کرتا ہے. اب ایسے لوگ جیسے کہ ہندو ہیں, برہمن جن کا ذکر شاعر نے کیا ہے کہ ہندو ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اپنے ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہوئے گزر جاتی ہے, اور وہ انہیں کی عبادت میں اپنی تمام زندگی جو ہے وہ بسر کر دیتے ہیں. اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بتوں کے ساتھ شاید کوئی بات چیت کر سکیں یا وہ ان کی بات سن سکیں. حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت ہیں, لیکن پھر بھی ایسا ان کا عقیدہ, ان کا ایسا ان کے دل میں راسخ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری بات سنیں گے, اور کاش کبھی وہ بول کر جواب دیں. لیکن یہ آرزو ان کی خواہش اور حسرت کی طرح ہی رہ جاتی ہے, کیونکہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ کہاں بولیں گے. اب اس شعر میں شاعر نے بتوں کو بطور استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا, کسی چیز کو ادھار لے کر اس کی مثال سے واضح کرنا. اب اس بت کو انہوں نے, شاعر نے استعارے کے طور پر اپنے محبوب کی سنگ دلی کے لیے استعمال کیا ہے, کہ ان کا جو محبوب ہے وہ بھی برہمن کے, ہندوؤں کے بتوں کی طرح ہے, جس کا دل ہر قسم کے احساس سے خالی ہے, اور وہ میری کسی بات کو سنتا نہیں ہے, میری کسی احساس کو وہ جانتا نہیں ہے. اور نہ ہی اسی طرح بت جو ہیں, جس طرح بت اپنی عبادت کرنے والے لوگوں کی بات کا نہ جواب دے سکتے ہیں, نہ ان کی بات سن سکتے ہیں, نہ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح جو ان کا محبوب ہے شاعر کا, وہ بھی اپنے عاشق کی فریاد کو, نہ اس کے دکھوں کو, نہ اس سے بات کرنے کو پسند کرتا ہے.
اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ میری بات کا میرے محبوب پر اثر کیوں ہو، وہ تو ایک بت کی طرح ہے جو کہ میری بات کو، میرے جذبات کو، میری باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، محروم ہے۔ وہ اس بات کو آگے سے جواب ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جیسے کہ بت ہیں وہ جواب نہیں دیں گے، اسی طرح انہیں لگتا ہے کہ ان کا محبوب بھی ایک بت ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے آگے سر پھوڑتا ہوں، میں ہر چیز اس کے بارے میں لکھتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن انہیں پتا ہے کہ اس کا جواب وہ نہیں دے گا، لیکن شاعر حضرات جو ہیں وہ پھر بھی اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اور ان کی تعریف میں صفوں کے صفحے لکھ ڈالتے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے جی، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنے دھویا کیا۔ اشک ہوتے ہیں آنسو، ٹھیک ہے، آنکھوں سے نکلنے والے جو پانی ہوتا ہے اسے آنسو کہا جاتا ہے، اشک کہا جاتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جو غم کے مزے سے، جو غم کی لذت سے کو جان گیا، اس سے واقف ہوا، اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں بہت لطف آیا یا اسے بہت مزہ آیا۔ اب تشریح طلب اس شعر میں شاعر جو ہیں اپنے آنکھوں سے، اپنی پلکوں سے گرنے والے آنسوؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کے آنکھوں سے گرتے ہیں، اور وہ ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت میں، اس کی جدائی میں اپنی آنکھوں سے ہر وقت ان کے جاری رہتے ہیں، وہ آنسو، وہ ان کی جدائی میں روتے رہتے ہیں، اور وہ اس قدر شدید زیادہ آنسو گرتے ہیں کہ جس طرح نل سے جب کوئی پانی گرتا ہے تو وہ انسان کوئی اپنے ہاتھ دھوتا ہے، آپ نے کبھی ہاتھ دھوتے وقت پانی کو کھولا ہوتا ہے تو مسلسل پانی گر رہا ہوتا ہے تو انسان اس سے ہاتھ دھوتا ہے۔ تو شاعر جو ہیں کہ میرے جو آنسو جو آنکھوں سے گرنے والے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر تیزی سے گر رہے ہیں کہ میں ان سے اپنے آنسوؤں سے ہاتھوں کو دھو سکتا ہوں۔ دراصل شاعر جو ہیں اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے وہ اس میں انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ محبوب حقیقی کا عشق ہو۔ اب اس میں محبوب حقیقی کی مثال بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا طریقہ اپناتے ہیں جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر اپنایا اور اللہ کے حکم دیا، تو جب کوئی لوگ اس راستے پر چلتے ہوئے ویسے طریقے اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو بہت سارے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر جو ہیں دونوں طرح کی یہ محبوب کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کو عشق ہو جاتا ہے، چاہے وہ محبوب حقیقی اللہ سے عشق ہو، چاہے وہ دنیاوی محبوب سے عشق ہو، تو اس کے لیے اس کو کرتے وقت انسان کو جن مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر انسان اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دکھ و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، درد اور غم پڑ جاتے ہیں، اور درد اور غم کی صورت میں پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ آنسو جو ہیں اس طرح نکلتے ہیں جس طرح کے کوئی بارش برس رہی ہو۔ اور شاعر جو ہیں اپنے بارے میں بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی جدائی میں، اپنے محبوب کے دکھ میں اس قدر اپنے آنسوؤں کی بارش میرے آنکھوں سے ہوتی ہے کہ میں ان سے اس قدر نہا دھو کر پاک صاف ہو گیا ہوں کہ میں بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہوں، اور مجھے اب اپنے کسی بات کا خوف نہیں ہے، اور مجھے اپنے جو محبوب سے بچھڑنے کا بھی غم نہیں ہے، اور میں اس چیز کی لذت میں، اس کے ایک مزے میں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ نیکسٹ شعر ہے، لاسٹ شعر ہے، زن خنداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زن خنداں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ٹھوڑی میں گڑھا پڑ جاتا ہے، اس طرح ایک ٹھوڑی کے اندر، چن کے اندر ایک گڑھا پڑتا ہے، تو شاعر نے اپنے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گڑھے کو
کے بارے میں کہا ہے. آتش اپنے آخری میں شعر میں شاعر جو ہے اپنا جو ہے وہ اس کو نام استعمال کریں تو یہ مقطع ہو جائے گا. اور شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گڑھے سے اتنی محبت رہی کہ مجھے میرے دل نے اس کنویں میں، اب اس نے اس ٹھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے مثال دی ہے کہ میرے دل جو اس کا محبوب کے جو ٹھوڑی پر پڑنے والا گڑھا ہے وہ مجھے ایک کنویں کی طرح محسوس ہوتا ہے. یعنی کہ جب انسان کنویں میں ڈوب جائے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اس میں ڈوب گیا ہوں. تو شاعر اپنی محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے مثال دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر بے قابو ہو کر میں ڈوب گیا ہوں اور مجھ سے اس سے نکلنا نہیں آ رہا. اب تو اس شعر میں بھی شاعر جو ہے محبوب کے ظاہری نقوش کی، ظاہری جو اعضاء ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے ٹھوڑی کے گڑھے کو خوبصورت قرار دے دیتے ہیں. اور اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر جب وہ ان کا محبوب مسکراتا ہے تو اس کے مسکراتے ہوئے جو گڑھا اس کی ٹھوڑی پر پڑتا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ گویا میرا دل اس گڑھے میں ہی اٹک کر رہ گیا ہو. اب اس میں انہوں نے اس گڑھے کو ایک کنویں سے تشبیہ دی ہے. جس طرح اگر کوئی چیز کنویں میں گر جائے تو اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو کسی طریقے سے بڑی مشکل سے